रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुसवी प्रोग्राम द फोकस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 9 अप्रैल है, 26 शाबानुल मौसम है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज होंगे। नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला जो है वो चल रहा है महदियत के बाद खुतबा शाबानिया के ऊपर जो है वो हमारी गुफ्तगू शुरू हुई और हमने पिछली जो एपिसोड है उसके अंदर खुतबा शाबानिया का मुख्तसर सा तारुफ अभी खिदमत में पेश किया था। माह मुबारक को शहर अल्लाह क्यों कहा जाता है, माह रमज़ान की मजीद बरक़ात और खुतबा शाबानिया उस सिलसिले में उसके अंदर क्या कुछ है इसके ऊपर बात हुई, कबूलियत दुआ के ऊपर बात हुई, इंसानी हुकूक के ऊपर खुतबा शाबानिया में क्या कुछ है इसके ऊपर बात हुई। आज जो है वो इसके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तौबा की तरगीब के ऊपर खुतबा शाबानिया में क्या कुछ मिलता है, रोज़ा इफ्तार करवाने के बारे में जो है वो हमें क्या कुछ भी मिलता है, खल्क़ अज़ीम के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से, नमाज और कुरान के बारे से और मौला अली अमीरुल मोमिनीन का मुकाम और खुतबे पैगंबर यानी खुतबा शाबानिया को दूसरे हिस्से में लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीब अब्बास अल नजवी साहब नजफ़ अशरफ इराक से। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहे मोसी साहब। जज़ाकल्लाह। क़िबला, जिस तरह से अभी हमने अपने नाज़रीन की महज़र में अर्ज़ किया कि खुतबा शाबानिया को हमने 2 प्रोग्राम्स के ऊपर तरतीब दिया था, जिसका पहला हिस्सा गुज़िश्ता जुमे को जिन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई थी, उनको भी जो है वो इस वक़्त दोहरा दिया और इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे और अपनी पिछली गुफ्तगू जहाँ पर हमारी गुफ्तगू रुकी थी उससे मुत्तसिल करेंगे और उससे कनेक्ट कर देंगे। हमारी बात हो रही थी खुतबा शाबानिया में इंसानी हुकूक के बाद जो है वो तौबा की तरगीब जो है वो खुतबा शाबानिया के हवाले से क़िबला बयान फरमाइए कि इसके अंदर क्या कुछ इसके जो है वो गुफ्तगू हुई है इस हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अगरचे तौबा का जो कंसेप्ट है, तौबा के बारे में जो कुरानी आयात हैं, तौबा के बारे में जो रिवायात हैं, तौबा की जो इम्पोर्टेंस है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक मुस्तकिल टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि खुतबा शाबानिया के अंदर रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस हवाले से जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं मुख्तसर अंदाज में उस बात को बयान कर देता हूँ। फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम, कि अपने गुनाहों से अल्लाह की तरफ तौबा करो। अब तौबा जो है वो रुजू के माने में आएगा, यानी खुदा की तरफ वापस पलट जाना। जब इंसान खुदा से मानवी एतबार से दूर हो रहा है तो दोबारा वापस पलटना, उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। तौबा की भी अक़साम बयान की गई हैं। उन्हीं अक़साम में से एक किस्म ये है कि वो तौबा गुनाहों से तौबा है, यानी एक अवाम की तौबा है, एक ख़वास की तौबा है, एक अख़स हस्तियों की तौबा है। अवाम की सही। तौबा ये है कि हराम काम को छोड़ दिया जाए और वाजिबात को अंजाम दिया जाए, यानी जो चीज़ें अल्लाह ने मस्ट करार दी है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तवल्ला सही। तबर्रा, ये जो सारी चीज़ें वाजिबात जिनको कहा जाता है, इनको हम्म। अंजाम देना लाज़मी है। और अगर कहीं कोताही हुई है तो इसकी रिकवरी की जाए, यानी नमाज़ें छूटी हैं तो उसको अंजाम दिया जाए। अगर किसी दौर में रोज़े छूट गए थे, उनकी क़ज़ा की जाए और जो कफ़ारात हैं उनको अंजाम दिया जाए। इसी तरह बाकी वाजिबात हैं, ये अवाम की तौबा है। और आइंदा इंसान ये एक मुकम्मल अपना इस इरादा अज़्म और पुख्ता इरादा करे कि आइंदा उस गुनाह की तरफ वापस नहीं लौटेगा। वरना अगर एक दिन गुनाह करके तौबा करता है और फिर दोबारा उसी को रिपीट कर रहा है बार-बार, तो ये तो खुदा के साथ बाज़ रिवायत में मज़ाक कर रहा है, ये तौबा नहीं कर रहा। असल तौबा ये है कि इंसान गुनाह पे नादिम हो दिल से, सही। और अगर बंदों के हकूक को पामाल किया है, किसी का हक गस्ब किया है, उसको अंजाम दे, उसको अदा करे।
اور اگر اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہے تو ان حقوق کو جو ہے نا وہ انجام دے، اور آئندہ ان کو صحیح، دوبارہ چھوڑنے کے بارے میں یہ ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں ایسا کرے گا۔ اور اسی طرح محرمات کے حوالے سے اگر غیبت کی ہے، تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، کوئی بھی گناہ، مثلا نعوذ باللہ کسی نے گانے سنے، کوئی بھی غلط کام کیا ہے، تو اس کو جو ہے سابقہ گناہوں سے خدا سے معافی مانگے کہ میں آئندہ جو ہے پروردگار تیری رحمت اور لطف سے میں آئندہ ایسے گناہوں کو انجام نہیں دوں گا۔ اس عزم و ارادے کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کرے محرمات سے، یہ ہے عوام کی توبہ۔ اب خواص کی توبہ یہ ہے کہ فقط واجبات کو انجام دینا نہیں ہے، بلکہ محرمات سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بچنا بھی یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے، اور صحیح، مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جو خاص لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے مستحب بھی چھوٹ جاتا ہے تو اس سے ان کو بڑی ندامت ہوتی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس وجہ سے ان سے مستحب چھوٹ گیا۔ فار ایگزامپل، اگر نماز شب چھوٹ گئی ہے تو اس کو وہ اپنے حق میں ایک گناہ تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے صحیح، ہیں کہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز تہجد کی توفیق سلب ہو گئی، تو یہ خواص کی توبہ ہے۔ پھر وہ اپنے ان امور پہ ندامت کرتے ہیں، خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان چیزوں کو، مستحبات کو انجام دیتے ہیں۔ اخص کی توبہ یہ ہے جیسے کہ ائمہ علیہم السلام ہیں، 14 معصومین صلی اللہ ہیں، علیہ وسلم، اب ان کے بارے میں بات جو روایات میں، ادعیہ میں یہ جو ملتا ہے کہ استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے، وہ نعوذ باللہ کسی مکروہ کام کو انجام دیں، وہ انجام نہیں دیتے، مکروہ کو بھی انجام نہیں دیتے، مستحب کو چھوڑتے نہیں ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز تو موجود ہے معصومین میں۔ معصومین میں ایک اس سے بھی اعلی و ارفع درجہ ہے کہ ترک اولا بھی انجام نہیں پاتا ان سے، یعنی انبیاء علیہ اللہ اکبر، السلام سبحان جیسے اللہ، آدم علیہ السلام سبحان کے اللہ، بارے میں کہ ان سے ترک اولا ہوا۔ تو بعض اوقات جو معصوم ہستیاں بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ ان کے کوسچنز کے آنسر دینے میں یا ان کی باقی حوائج کو پورا کرنے میں وہ بھی خدا کی اطاعت میں ہوتے ہیں علیہ السلام، لیکن یہ جو مقدار من الوقت ہوتا ہے اس ٹائم میں، وہ چونکہ خدا کی طرف وہ کمپلیٹ جو انٹینشن اور توجہ ہے وہ نہیں ہو پاتی، اس جو تھوڑی دیر کے لیے یہ خدا کی طاعت میں ہونے کے باوجود جو خدا کی طرف مکمل توجہ اور التفات نہ ہونے کا جو پیریڈ آتا ہے، اس کو معصوم علیہ السلام اپنی نگاہ سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے توبہ اور اس سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کسی گناہ سے استغفار نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا شارٹ سا کنسیپٹ توبہ کے صحیح، بارے میں، اگرچہ اس پہ باقاعدہ پورے بکس لکھی گئی اور بہت زیادہ بالکل صحیح، وسعت چاہیے اس موضوع کے لیے۔ بس اتنا کہوں گا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں ایک بڑی کلیئر آیت ارشاد فرمائی ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے، ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب موت آئے گی، جب ہم بوڑھے ہوں گے، تب ہم جو ہے مسجد جائیں گے، تب ہم روزہ رکھیں گے، تب ہم ہاتھ میں تسبیح لیں گے۔ تو ایسے لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو نہیں معلوم کب ان کی موت آ جائے، ان کے پاس کیا بالکل گارنٹی ہے ایسے کہ ہی، وہ بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے۔ لہٰذا یہ جو بالکل صحیح، سوسائٹی میں کنسیپٹ ہے کہ جب ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ابھی تو جوانی، ابھی تو زندگی پڑی ہے، اور اس کے بعد آخری لائف میں جا کے جناب توبہ کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی نے رانگ کنسیپٹ ڈال دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس کنسیپٹ کی قرآن نے نفی کی ہے کہ توبہ ایسے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے نا، جب موت کا وقت قریب ہے کہ اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے توبہ فقط ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اگر کسی غلطی سے، کوتاہی سے، غفلت سے ان سے گناہ سرزد اچھا ہو پھر جاتا ہے تو اچھا پھر پھر فوراً۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، آخری سانس تک کھلا ہے؟ تو پھر یہ بھی تو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، اور توبہ کا دروازہ اس نے ہر جو ہے وہ ایک انسان کی آخری زندگی تک کھولا ہوا ہے، اس کے آخری لہجے تک۔ تو اگر اس نے پوری جی زندگی توبہ نہیں کی ہے، مگر آخر میں چاہے وہ موت کا ہی خوف ہو، کچھ بھی ہو، وہ توبہ کر رہا ہے، تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ ہاں، توبہ کا دروازہ موسیٰ صاحب جو آپ نے یہاں کوسچن اٹھایا، ہر وقت کھلا ہے۔ اس کے میننگز یہ ہیں کہ کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، یعنی آپ جس وقت بھی خود دن میں، رات میں،
جس لحظہ حیات میں توبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے میننگ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن نے جس بات کی نفی کی ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ ابھی تو مجھے چھٹی ہے، میں جو مرضی کر لوں، گناہ جو مرضی کرتا پھروں، موت کے قریب میں کر لوں گا، ایسے لوگوں کی نفی ہوئی ہے۔ ایک بندہ دوسرا، جیسے ہور کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک بندہ غفلت میں، جہالت میں کسی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی رہیں، اور جب وہ ملتفت، یعنی اس ارادے سے نہیں کہ وہ کر رہا تھا کہ میں نے غلطیاں کرنی ابھی میرے پاس ٹائم ہے، بلکہ جہالت یا غفلت کی وجہ سے، اور خدا کی رحمت شامل حال ہو گئی بالکل، اگرچہ اس کے آخری لائف کے ایام میں، تو ایسے لوگوں کے ممکن ہے توبہ قبول ہو جائے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس عقیدے سے، اس قصد سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، آخری زندگی میں ہم جا کے توبہ کریں گے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کی خدا نے جو ہے نا وہ سرزنش کی، اور توبہ ویسے فتاوی بھی ہیں، روایات بھی ہیں کہ فوری طور پہ تو جو بھی غلطی غیبت ہوئی ہے، جو بھی ہو فوری واہ! طور پہ اللہ سے بھی مغفرت طلب کی جائے، اور انسان عزم کرے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، اور جس بندے اچھا کے اس میں حق کو پامال کے کسی کی انسلٹ کی اس سے بھی معذرت کی جائے، ایکسکیوز کیا جائے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا اب اس میں 2-3 پوائنٹس اور شامل کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اذہان ہوتے ہیں نا، تو ان کی نیابت میں ان سوالوں کو میں اٹھا دوں، کیونکہ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ وہ بہت سارے گناہ جو ہم کر کے بھول گئے ہیں، اس کی توبہ کس طرح سے کی جائے؟ اب ایک گناہ یاد ہے، اس کی توبہ کر لی، کسی کے سے واسطہ ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لی۔ بعض گناہ ہی کر کے بھول گئے، بعض کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں اتنے کثرت سے گناہ انسان سے ہوتے ہیں کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں گناہ ایسے ہوں گے جو لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کب کس وقت کیا ہے، مگر لکھا ہوا تو ہے، تو ان کو کس طرح سے نام اعمال سے ہٹایا جائے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کوشچن یہاں پہ اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو گناہ انسان بھول چکا ہے، اس کے حوالے سے خدا سے یہ دعا کرے کہ پروردگار، جو گناہ میں بھول چکا ہوں تیرے فرشتوں نے لکھ لیے ہیں، تو بھی جانتا ہے، اور یہ زمین اور یہ مختلف چیزیں، میرے اعضاء و جوارے بھی اس کی گواہی روز قیامت دیں گے، لیکن تو اپنے رحمت و کرم سے میرے ان گناہوں کو بخش دے اہل بیت کے صدقے میں، اور آئندہ میں ایسے گناہوں کو انجام نہیں دوں گا۔ ہاں، جو حقوق صحیح، العباد کے حوالے سے پامال کیا ہے، جن گناہوں کو یاد نہیں، اس کے ذہن میں نہیں آ رہے، تو اس حوالے سے رد مظالم کا ایک کنسیپٹ ہے کہ کچھ مقدار میں ایسے مومنین کے لیے نیک اعمال کرے، زیارت کرے، نمازیں پڑھے، ان کی مثلاً ان کی طرف سے صدقہ کرے، یا کچھ اماؤنٹ جو پیسے ہیں وہ ان رد مظالم کی نیت سے کہ جن جن لوگوں کو میں نے حقوق مارے ہیں، ان کے روز قیامت ان سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، ان کے ثواب کے لیے، ان کے اوپر ظلم جو میں صحیح۔ نے کیا اس کو رد کرنے کے لیے، یہ ان کے ثواب کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں، یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ نیک کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام، مجلس کروا رہا ہوں، پبلش کوئی اچھی اسلامک بک کروا رہا ہوں، تو یہ روز قیامت اس کا کوئی آپس میں کنٹریبیوشن یعنی ہو جائے گا، لے دے کے بات مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا اب اس کے اندر ایک اور پوائنٹ شامل کرتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ مطلب بعض دفعہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کے پیٹ پیچھے برا کیا ہے، اس کے پاس جائے اور اس کے ساتھ سامنے جا کے اپنی غلطی کہ بھئی میں جو ہے وہ اس کی معافی چاہتا ہوں تاکہ خدا کے یہاں سے بھی معاف کر دی جاؤں، تو وہ انسان معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک سیدھا سیدھا سا معاملہ ہے اور دل صاف کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جا کر آپ اقرار کریں تو وہ جو ہے وہ چونکہ ظرف کی بات ہوتی ہے، بعض لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، تو اب وہ اور جان کو آ جائیں تو اب انسان کا منہ ہی نہیں پڑتا کہ جا کر ان سے بعض لوگ معافی مانگیں، تو وہ دل میں چاہتے تو ہے معافی مانگنا، مگر سامنے والے کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، تو ایسے لوگوں سے جو گناہ ہو گئے وہ کیا کریں؟ جی، بہت اچھا کوشچن موسی صاحب، یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے اور اس پہ تو بڑی تفصیلی گفتگو چاہیے۔ تو اس میں اس سچویشن میں یہ کرنا چاہیے کہ اس سے ڈائریکٹ اس کو، یہ مومن کو نہ کہا جائے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، میں نے آپ کے بارے میں بہتان لگایا، یہ بات کی۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو اس کو یہ کہے کہ بھائی، ہم گنہگار بندے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی، زندگی موت کا پتہ نہیں، آپ قربتاً اللہ مجھے معاف کر دیں اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، اور میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اس طریقے سے بات کرے تاکہ کوئی اور نیا فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، یا کسی کو سورس بنا لے جو جس کی بات ٹھیک، ایکسیپٹیبل ہو اس کے پاس۔ جی یعنی اس پہ رد مظالم کام نہیں کریں گے یا رد مظالم کے ہی حوالے سے اس کو جو ہے وہ کیا جائے، اس کے لیے نیکیاں کر دے انسان، جی، وہ اس کے اگر حق میں ڈائریکٹ توبہ کر اس دے۔ سے یا واسطے سے اس سے معذرت کر سکتا ہے تو یہ تو سب سے بیسٹ ہے، اگر وہ اس سے معافی لے لے۔
اگر اس سے معافی نہیں مل رہی تو پھر بھی رد ہاں نہیں، مظالم کے صورت میں جان کو آ کام جاتے کر ہیں نا سکتے. بعض لوگ. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں. روزہ افطار کروانے کے حوالے سے خطبہ شعبانیہ کے اندر کیا کچھ موجود ہے؟ جی، اس مقام پہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ ومغفرہ لما مضی من ذنوبہ، کہ اے لوگو، اس مہینے میں اگر کسی شخص نے ایک مومن کو بھی جو روزے دار ہے تبن اس کو افطار کروایا اس کا روزہ، تو خدا کی بارگاہ میں ایک اس کو ایڈوانٹیج یہ ملے گی کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا فقط ایک روزے دار کو افطار کروانے سے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کے سابقہ گناہ ہے، کتنا رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے کہ اس کے اللہ اکبر. سابقہ گناہوں کو پروردگار بخش دے گا اس ایک عمل کی وجہ سے کہ کسی ایک مومن کو اس نے روزہ افطار کروایا. اور پھر آگے فرمایا: قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، اے اللہ کے رسول، ہم سب اس پہ قادر نہیں ہیں کہ ہم کسی مومن کو کوئی کھانا کھلائیں، روزہ افطار کروائیں، تو ہم کیا کریں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے کے کسی مومن کو سبحان اللہ. روزہ افطار کروا دو. اب اس سے کم تر نہیں ہو سکتا تھا. پھر بھی رحمت للعالمین نے فرمایا: ولو بشربت میں ماں، اگر کھجور کا ایک ٹکڑے سے بھی کسی کو روزہ افطار نہیں کروا سکتے تو کم از کم تھوڑے سے پانی سے تو افطار کروا سکتے ہو، کسی کو اللہ تھوڑے سے اکبر، پانی سبحان سے اللہ. افطار کروا دو. تو یہ سارے وہ رحمت کے دروازے ہیں جو اس ماہ رمضان میں کھلے ہیں. اور کچھ لوگ اس برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے مہینے میں بھی اتنا عمل کرنے کے لیے بے تیار نہیں ہوتے کہ کسی کو کوئی مختصر سی کوئی چیز کے ذریعے سے جو عام طور پہ گھر میں پکتی ہے کسی مومن کو روزہ افطار کروا دے اچھا اور اس میں اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش کروا لے. صحیح. اچھا اس میں کوئی کرائٹیریا ہے کہ مطلب کیا نادار اور مساکین کو ہی کروایا جائے یا ایسے لوگ جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کی یہاں یعنی کہ انسان کے پاس بہت ہے، خدا نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، ایسے انسان کو چوز کریں یا اس کے مقابلے پہ کسی مسکین یا نادار کو ہی ڈھونڈنا ضروری ہے، یا جو بس آپ کو اویلیبل ہے آپ اس کو افطار کرا دیں؟ جی، بڑا اچھا کوشچن مسلم صاحب آپ نے کیا. یہاں پہ میں اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا مومن ہے، چونکہ معصوم کے فرمان میں ہر مومن کی بات ہے، کسی خاص مومن کی بات نہیں ہوئی. صحیح. اس مقام پہ اگر کسی غنی مومن کو بھی بندہ افطار کروا دیتا ہے تو وہ ثواب مرتب ہوگا، غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، گناہوں کی بخشش ہوگی. لیکن اگر زیادہ مستحق مومن کو اور محتاج مومن کو کرواتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا، اجر بہت بھی زیادہ. بڑھے گا اس. بالکل صحیح. بہت خوبصورت بات یہ ہو گئی. اچھا خلق عظیم کے مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ اس خطبہ شعبانیہ کے اندر کیا کچھ ہے؟ جی، قرآن مبارک نے ایک بڑی قیمتی بات کی ہے: اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، اے میرے حبیب تیرا اخلاق بہت عظیم ہے. ایسی گارنٹی، ایسا سرٹیفکیٹ کسی نبی کو نہیں ملا، کسی مخلوق اور رسول اسلام کے علاوہ کسی اور ہستی کو ایسا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے نہیں ملا کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے. اسی اخلاق عظیم کے مالک نبی نے اپنے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا. اچھا یہاں پہ اخلاق عظیم سے پہلے اگرچہ ایک تھوڑی سی بات اور بھی موجود ہے، لیکن چلو آپ نے یہ کوشچن کر دیا تو میں اسی حوالے سے بات کر دیتا ہوں. فرمایا: ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تظل فی الاقدام، کہ اے لوگو، جس بندے نے بھی اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو بہتر کیا تو روز قیامت جب لوگ پل صراط سے گر رہے ہوں گے تو ایسا شخص آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا. اور پل صراط کے بارے میں لوگوں نے مختلف روایات سنی ہوئی ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے یہ پل صراط ایسی ہوگی کہ جن کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا. ہاں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کے عمل بہتر ہیں، ان کے لیے تو پل صراط بہت وسیع ہوگی، ان کے لیے بڑی وہ تیزی سے کل برق الخاطب جیسے روایت میں ہے کہ بجلی کسی صحیح. تیزی کے مانند گزر جائیں گے.
جن کے اعمال کم ہوں گے وہ کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح، کوئی انسان کے دوڑنے والی رفتار کی طرح، کوئی انسان کے چلنے والی رفتار کی طرح، کوئی رینگنے والے بندے کی طرح جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو جیسے کسی کا عقیدہ اور عمل ہوگا اسی طرح ویسے کی جائے اس کی سچویشن ہوگی پل صراط پہ۔ اور یہاں پہ ایک حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں گا ابو صلی بکر اللہ کا یہ قول ہے کہ رسول اسلام سے میں نے سنا، لا یجوز احد الصراط، کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکے گا یہاں تک کہ اس کے پاس علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا جواز اور اجازت اور اللہ اذن اکبر نامہ اور اللہ پرمٹ موجود ہوگا، تب پل صراط سے گزرے گا۔ تو اس کے میننگز یہ صحیح ہیں کہ علی علیہ السلام وہ مرکزی شخصیت ہیں کہ جن کے وجود کے ذریعے سے قبر کی منزلیں آسان ہوتی ہیں، اور اسی طرح باقی تمام مراحل جو ہیں، موت کے مراحل ہیں، حشر کے مراحل ہیں، میزان جو نامہ اعمال تولا جائے گا، صراط کے مرحلے، تمام مولا علی کے صدقے میں ہوں گے۔ اور اس مقام پہ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ، کہ جس بندے نے اس مہینے میں اپنے غلام یا کنیز سے جو ہے اس پہ تخفیف کی، اس کے اوپر جو برڈن تھا وہ اس کو کم کیا، اس کے لیے آسانی پیدا کی، تو روز قیامت خدا اس کا حساب جو ہے وہ آسانی سے لے گا۔ کتنی بڑی اللہ جو خدا کی سبحان طرف اللہ سے ایک کھلا ہے دروازہ رحمت کا، کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں بعض لوگوں کے انڈر، اور چاہے وہ کمپنیز کے اندر ہوں، آفیسز کے اندر ہوں، جو بھی آپ کے انڈر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تخفیف کریں، اس کے ساتھ نرمی برتیں، اس پہ سختی نہ کریں، تو خدا آپ کے لیے روز قیامت نرمی برتے گا۔ اور یہ بہت بڑا ایک درس ہے، جو لوگ ملازموں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ کَفَّ فِيهِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ، کہ جو اپنے شر کو اس مہینے میں روک لیتا ہے تو خدا اپنے غضب کو روز قیامت اس سے روک لے گا۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جو اس مہینے میں کسی یتیم کا احترام اور ریسپیکٹ کرتا ہے تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ریسپیکٹ کرے گا۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحْمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جو اس مہینے میں صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ریلیشن بناتا ہے، تعلق توڑتا نہیں ہے، اگرچہ کم سے کم سلام کر کے جیسے کہ روایات میں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، تو خدا روز قیامت اسے اپنی رحمت سے ملا دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحْمَهُ سبحان قَطَعَ اللہ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، چاہے والدین ہیں، دوسرے جو رشتہ دار دوسرے طبقے ہیں، جو ان سے تعلق توڑتا ہے، روز قیامت خدا اس سے اپنی رحمت کو توڑ لے گا اور اس کا رخ موڑ دے گا۔ تو لہٰذا یہ سارے وہ آداب ہیں، یہ سارے وہ ویلیوز ہیں اسلام کی، یہ جو اقدار و اخلاق سبحان ہے، اللہ اس کو اس مہینے میں اپنانے کی کچھ مصادیق رسول اسلام نے بتا دیے۔ سبحان اگرچہ اللہ علم اخلاق میں جو بکس لکھی گئیں اور اس پہ جو باقاعدہ کام کیا گیا، 4 پاورز ہیں انسان کے اندر، ایک عقل کی قوت ہے، ایک غضب کی قوت ہے، ایک شہوت کی قوت ہے، ایک وہم کی قوت ہے۔ ان 4 قوتوں کے اندر مسلسل ایک جو ہے نا کولڈ وار کی شکل میں ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ اور اگر یہ جو صحیح 3 قوتیں ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک کے اوپر، یعنی 3 چاہ رہے ہیں کہ ایک کے اوپر غالب آ جائیں، یعنی شہوت، غضب اور وہم کی جو طاقتیں ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ عقل پہ غالب آ جائیں۔ اگر یہ غالب آ عقل پہ جائے غالب آ جائیں تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، ظاہری شکل انسان کی ہوتی ہے، اصل میں وہ حیوان ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ ایسے لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ فَإِذَا اللہ الْوُحُوشُ اکبر ادھر حُشِرَتْ، دوسری آیت میں کہ اللہ روز قیامت جو ہے وحشی جانوروں کی شکل میں لوگ اللہ محشور ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے، اور عقل اور دین کا بڑا رابطہ ہے آپس میں، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وہیں دین ہوتا ہے، وہیں حیا ہوتی ہے، وہاں خدا کی طاعت ہوتی ہے، اور جب عقل نہیں رہتی پھر انسان اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایسا انسان ظاہری شکل میں انسان ہے۔ تو یہ اخلاق کی سادہ سی مختصر سی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، باقاعدہ یہ ایک ٹاپک ہے، اس پہ لمبی چوڑی ڈسکشن کی گئی ہے، تو ایگزیکٹلی میں کیونکہ اتنا عقل بتاؤں گا۔ ہوں، ہوں۔ کیونکہ عقل کی بھی قسمیں ہیں نا، بعض لوگ سب کو عقل مند سمجھتے ہیں، اس میں بعض لوگ ان کے پاس چالاک عقل ہوتی ہے، مکار عقل ہوتی ہے،
وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، بعض کے پاس جو عقل ہے وہ دانا عقل ہوتی ہے جو ان کو صراط مستقیم کے اوپر لے جاتی ہے۔ لوگ ہر انسان کو جو کہ تیز ہو اس کو عقل مند ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر تو بڑے ایک بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جی، جی، آپ کے اس بات سے مجھے معصوم کا قول یاد آ گیا کہ اگر عقل جو ہے امام سے عقل کی ڈیفینیشن پوچھی گئی، امام نے فرمایا ما عُبِدَ بِهِ الرحمن وَاقْتُصِبَ بِهِ الجنان، کہ عقل بے یہ ہے شک، کہ جس سے اللہ کی بندگی میں انسان آ جائے اور جنتوں کو جو ہے نا وہ حاصل کر لے، تو حاصل ایسا کر لے، شخص عقل یہ عقل مند مند۔ ہے۔ لہذا جو بھی وہ کام انسان کر رہا ہے، اگر اس کا خدا کے قرب کی طرف اسے لے جا رہا ہے تو ایسا انسان عقل مند ہے۔ پھر روسی راوی نے کوشچن کیا، مولا یہ جو فلاں آپ کے جد کے مقابلے میں اور دشمنی میں آ گیا تھا تو اس کے پاس پھر کیا تھی؟ وہ اس نے بڑی، جیسے آپ نے کہا، چالاکیاں مکاریاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہے۔ امام نے فرمایا تل کا شبیہ بالعقل تل کا شیطنتن ولیسا بعقل، کہ وہ جو چلاکی مکاری ہوتی ہے، دھوکہ بازی، یہ عقل کے مشابہ ہے، عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ میں اتنا مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چاروں قوتیں ہیں، ان کی علماء نے آیات و روایات کی روشنی میں ان کی کچھ جو میرٹس ہیں، خوبیاں، ان کو بھی بیان کیا ہے، اور جو ڈی سبحان اللہ، میرٹس ہیں ہر پاور کے اندر، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کی مختصر تفصیلی بات اتنا، اس تفصیل کا سمری جو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے قوت شہویہ ہے، مثال کے طور پہ اگر انسان کو حلال کھانے کی شہوت ہے تاکہ وہ حلال طریقے سے کھا کے اپنی صحت کو برقرار رکھے، خدا کی بندگی میں رہے، حقوق العباد کو ادا کرے، تو یہ میرٹ ہے، یہ خوبی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری شہوتیں ہیں، اگر وہ عقد اور نکاح کے دائرے میں پوری کرتا ہے تو یہ عقل مندی ہے، اور رسول اسلام کے حکم کی بھی اطاعت ہے، بے شک، آخرت کی بھی کامیابی ہے، صحیح، مومنین کی آگے نسل بھی بڑھے گی، امام زمانہ کے انصار بھی پیدا ہوں گے، تو یہ جائز سبحان شہوت اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، اور جو ہر طریقے سے ناجائز جائز جو بھی آ جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، تو ایسی شہوتیں چاہے کھانے میں ہوں، چاہے کرسی اور حکومت کے حصول میں ہوں، چاہے شہرت اور جاہ طلبی کے اعتبار سے، مال جمع کرنے کے اعتبار سے، یہ جو شہوتیں ہیں انسان کی، یہ ساری چیزیں اگر شریعت اور عقل کے دائرے سے ہٹ کر ہوں گی تو یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، حیوان بنا دیتی ہیں۔ حیوان پہ ورنہ جیسے سبحان کہ اللہ، کسی شاعر نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو محنت اگر انسان یہ کرے دائرہ شریعت میں رہ کے، تو طالب علم کے بارے میں کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جیسے کہ اللہ منیت اکبر، المرید میں شہید ثانی نے لکھا ہے اس روایت کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح قوت جو ہے غضبیہ ہے، اگر غضب خدا کے لیے ہو رہا ہے، اگر غصہ جو انسان ہے دین کی مخالفت دیکھ کے کر رہا ہے اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے، جیسے کہ مالک اشتر سے امام علی نے فرمایا غضبت للہ فرج الاجر من ہو، کہ یہ جو تو نے تلوار اٹھائی ہے دشمنان خدا کے خلاف، یہ اللہ کے لیے تو غضبناک ہوا ہے، اور اجر بھی خود خدا ہی تجھے دے گا۔ لیکن بعض سبحان اوقات اللہ، انسان غصہ اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے، فقط اپنی، یعنی ایسے ذاتی امور کے لیے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو ایسا غضبناک غصے ہونا بعض اوقات انسان کو بڑے بڑے جرائم کی طرف لے کے جاتا ہے، خدا نخواستہ قتل کروا دیتا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگوا دیتا ہے، کسی کی انسلٹ کروا دیتا ہے، کسی کو گالی دلوا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہر قوت غضبیہ ہو، شہویہ، وہمیہ، عقلیہ، اس میں جیسے میں نے عرض کیا منفی چیزیں بھی ہیں، ایجابی بھی ہیں۔ ایک اصول کافی میں روایت ہے مسلم صاحب، اس میں امام علیہ السلام ہاں نے جی، اپنا صلی اللہ علیہ عقل کے 72 جنود، 75 جنود عقل کے قرار دیے، اور 75 جنود جہالت کے قرار دیے، یعنی اللہ اکبر، 75 ایسی کوالٹیز ہیں، ایسی خوبیاں ہیں، اگر وہ مومن ساری خوبیوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ کامل مومن بن جاتا ہے، جتنی خوبیاں ہوگی اللہ اتنا اس کے ایمان میں کمال آئے گا۔ اور اضافہ ان ہوگا، سبحان 75 اللہ، ڈی میرٹس جو ذکر ہوئی ہیں، وہ جہالت کے جو، جس کو قرار دیا گیا ہے سپاہی، تو وہ 75 میں سے جتنی اس کے اندر ہوں گی اتنا اس کا ایمان ہاں، ناقص ہوگا، اتنا اتنا اس کا جو جاہل ہے ہوگا، نا وہ درجہ کم ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں۔ تو اللہ یہ اکبر، مختصر سا تعارف اخلاق کے حوالے سے جی میں نے عرض کیا۔ صحیح۔ اچھا نماز اور قرآن کے حوالے سے کیا کچھ اس کے اندر مصادر بیان ہوئے؟ جی، اسی خطبہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم، صلی وَمَن اللہ علیہ وسلم، تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَأَ مِنَ النَّارِ، فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے ماہ مبارک میں مستحب نماز، جو خدا نے فرض قرار نہیں دی، جو واجب قرار نہیں دی، مستحب نماز کو انجام دے گا،
تو خدا اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنا بڑا ہاں ہاں ریوارڈ جو ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ اتنا یعنی اس کی ویلیو ہر عمل کی دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ مستحب نماز ادا کرنے والا طبعاً واجب کو تو نہیں چھوڑے گا جو مستحب انجام دے رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آ گیا۔ سید قاضی علی قاضی کے نام سے بہت بڑے عارف عالم ربانی گزرے، ان کے نجف میں قبر بھی ہے، بہت سارے شاگرد ان کے، بلکہ جتنے وادی عرفا السلام اس ٹائم وادی آئے السلام ہیں۔ میں جی داخل ہوتے ہی فوراً وادی السلام میں جی داخل بات ہوتے ہی فوراً جی، تو ان کا ایک واقعہ میں نے ایک عالم دین سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا بے نمازی قسم کا بندہ تھا، کسی کی بات عالم کی بھی نہیں سنتا تھا، تو اس عالم کی فقط ریسپیکٹ سید علی قاضی کی کرتا تھا۔ ان کے دل میں ہے کہ اسے کوئی بات کہوں، اسے کہا بس نماز شب کے لیے 2 رکعت اٹھ کے پڑھ لیا کرو، اور میں تو اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو اس نے تعجب کیا کہ اس نے عالم نے مجھے واجب نماز کے بارے میں نہیں کہا، وہ نماز شب کی 2 رکعت، تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، 2 رکعت کی کیا بات ہے۔ تو ان کے ریسپیکٹ کی وجہ سے وہ اٹھے، تو خود ذہن میں خیال آیا کہ اب جب نماز شب کے لیے اٹھو تو نماز فریضہ بھی پڑھ لو، تو اس طرح نماز کا عادی ہو گیا۔ تو دیکھیں رسول اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو بندہ مستحب نماز، اور امام عسکری علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ مومن کی 5 سلام علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ صلاۃ 51 کہ 17 رکعت تو واجب اس نے ڈیلی کی وہ پڑھنی ہے، لیکن باقی جو 34 رکعت ہیں مستحب نمازیں ڈیلی کی، وہ بھی وہ پڑھتا ہے، چاہے انسان وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، چلتے پھرتے بھی، اگرچہ اجر میں کمی ہو جائے گی، وضو کے ساتھ رہے، قبلہ شرط نہیں مستحب نمازوں میں، بات نہیں کر سکتا۔ نماز شب کی اتنی اب باقاعدہ ہے کہ اس کے لیے پروگرام چاہیے، مختصر اتنا کہوں گا، اتنی امپارٹنس ہے کہ یہ رسول اسلام پہ واجب قرار دے دی گئی۔ اگر کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، چہرے کی نورانیت اس میں آتی ہے، نماز شب پڑھ کے لوگ تجربہ کر لیں، اگر ان کو اس پہ یقین نہیں ہے، کچھ دنوں میں ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور رزق کے ہوں دروازے کھلیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، اور بیماریاں دور ہوتی ہیں اس سے، اور اسی طرح صدقے کی برکات ہیں۔ تو نماز شب کم از کم ماہ رمضان میں سمجھتا ہوں جو نہیں نہ پڑھتا وہ خدا سے کنیکشن نہیں بنانا چاہتا، بس وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، جیسے ایک مجبوری کے عالم میں وہ زحمت سمجھ کے وہ خدا کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ جو خدا سے واہ ایک کنیکشن بنانا چاہتا ہے کم از کم ماہ رمضان میں اس نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ تو نماز شب پہ 15-20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لہٰذا اس ٹائم وہ پڑھ لے نماز شب، پھر اس کی برکات اور روحانی سکون دیکھے۔ تو یہ رسول اسلام اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو مستحب نمازیں پڑھے گا اس مہینے میں، اور اس کے لیے جہنم کا چھٹکارا ہے۔ ہاں اس کی اگر کوئی سبحان قضا نمازیں ہیں تو مستحب کی جگہ قضا پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ومن ادى اچھا فيه فرضا، یہاں پر یہاں پر ایک سوال کر لوں قبلہ، اب انسان کو نہیں یاد ہے کہ اس کی قضا ہے اور وہ مستحب پڑھ رہا ہے، اور مستحب میں وہ قبلے کی شرط کو اور چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے نا، تو اب وہاں پر تو اس کی قضا تھی، تو اب یہ کہاں جائیں گی؟ ہاں قضا نمازیں جو ہیں وہ ایسے نہیں پڑھ سکتے، قضا ویسے ہی پڑھنی ایگزیکٹلی ہوگی جیسے جیسے فرض پوری نماز شرائط کے ساتھ، پڑھی جائے۔ پورے شرائط کے جی ساتھ، ہاں، جی جی، مگر اب اس اب نے یہاں پڑھ لی فرماتے ایسے، ہیں جی، من ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فریضہ فيما سواه من الشهور، کہ اس مہینے میں جو ایک فریضہ انجام دے گا وہ باقی مہینوں میں 70 فریضوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ 70 نمازیں باقی مہینوں میں پڑھے اور ایک نماز اس مہینے میں پڑھے گا تو اس کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور فرماتے ہیں ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ ثقل اللہ میزانہ یوم تجف یوم تخف الموازین، کہ جو اس مہینے میں میرے اوپر درود پڑے گا تو خدا اس کے روز قیامت جو ترازو ہے نیکیوں کا اس کو وزنی کر دے گا، جب لوگوں بس کے نکل دیا، جو ہے نا وہ نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ ومن تلا فیہ آیا من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور، کتنا برکت اور خیر کا مہینہ ہے کہ جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اس اللہ کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یعنی وہ ایک آیت شخص پہ، جو اللہ، پورا سال بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور اس ایک مہینے میں ایک آیت پہ اسے پورے قرآن کا اجر مل رہا ہے، پھر بھی تلاوت نہ کرے، میں سمجھتا ہوں ایسا شخص خدا کا قرب نہیں چاہتا، ایسا شخص جو ہے
وہ آخرت نہیں سنوارنے چاہتا، ایسے شخص کا قیامت پہ یقین نہیں، ایسے شخص کا جو ہے حساب و کتاب پہ یقین نہیں، ایسا شخص کو جنت کی معرفت نہیں کہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اس چند دن کی دنیا کے لیے تو وہ اتنا اپنے آپ کو اسٹرگل دن رات وہ لگا ہوا ہے، اور آخرت جو اتنی بڑی جنت ہے، سات آسمان اور زمین، اس کے لیے وہ یہ تھوڑا سا عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے معرفت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اور آخری نقطے کی طرف ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ بس رہ گئے ہیں اور اس میں پروگرام بھی ختم کرنا ہے۔ خطبہ پیغمبر، خطبہ شعبانیہ کے اندر مولا امیر المومنین کا ذکر کن الفاظ کے ساتھ ہوا؟ آپ کے مقام و منزلت و مرتبے کو کس طرح سے بیان کیا گیا؟ پیغمبر نے کن الفاظوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا؟ جی، اس میں تھوڑی سی تمہید ہے، میں عرض کر دیتا ہوں اسی آپ کے جی کوسچن کے آنسر میں۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم وابواب النیران مغلقہ فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم۔ فرماتے ہیں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ تمہارے اوپر جنت کے دروازے بند نہ کیے جائیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بس اللہ سے یہ سوال کرو کہ تمہارے اوپر وہ جہنم کے دروازے کبھی نہ کھولے۔ والشیاطین مغلولہ، اور شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، اللہ سے سوال کرو کہ ان شیاطین، چاہے جن ہیں چاہے انس ہیں، تمہارے اوپر ان کو مسلط نہ کرے۔ تو نہ ایک کرے، کوشچن اللہ ہے یہاں پہ کہ شیاطین جب بند ہیں تو پھر ماہ رمضان میں لوگ گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انسان کا اندر کا جو نفس کا شیطان ہے، نفس امارہ بالسوء، جو اس کے روح کے اندر، یہ اس کی شیطان اس ٹریننگ کو اتنی جو ہے نہیں۔ وہ بناتا ہے ایسے گناہوں پہ۔ اور اس کے بعد فرمایا، قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اے اللہ کے رسول، مولا نے سوال کیا اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے انسان بچ جائے، بچ جائے، جیسے سبحان غیبت اللہ ہے، سبحان تکبر ہے، حسد ہے، جو بھی حرام چیزیں ہیں، روزہ چھوڑنا حرام ہے، باقی تمام امور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ثم بکا، رسول اسلام نے جب یہ جملہ فرمایا تو رسول اسلام رونے لگے۔ فقول تو یا رسول اللہ ما یبکی کا ہے، مولا نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فقال اللہ یا علی اللہ اب کی لما ستحل من کا فی هذا الشهر، اس وجہ سے رو رہا ہوں جو اس مہینے میں آپ پہ مصیبت آنے والی ہے۔ کرنی بے کا اللہ وانت تسلی لربک کا، رسول اسلام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اہلی نماز پڑھ رہے ہو، قد انبعث اشکل اولین، اور بدبخت ترین انسان جو اولین و آخرین میں بدبخت ہے، شقیق آخر ناقت سمود، جو سمود کی ناکہ کی کونچے کاٹنے والے کا جو دینی بھائی تھا۔ فضرب کا ضربہ علا کرنے کا، اس ملعون نے آپ کے، اللہ وہ رسول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ملعون آپ کے سر کے اوپر ایک ضرب اور ایک تلوار سے وار کر رہا ہے۔ فخذب منها لحیتک، اور وہ اس وار سے آپ کی داڑھی کو اس خون سے جزاک رنگین کر اللہ رہا ہے۔ اللہ فقال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، اللہ کے رسول میرا دین تو صحیح سالم رہے گا اس اللہ وقت میں اکبر بھی، یعنی اللہ اکبر دین کی فکر ہے، جس کے مولا کو اپنی شہادت کے وقت بھی دین کی فکر ہے تو اس کے چاہنے والوں کو بھی ہر وقت دین کی فکر ہونی چاہیے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینک، اللہ کے رسول نے اللہ فرمایا آپ کا دین صحیح و سالم رہے گا۔ ثم قال سبحان اللہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ بہت ساری روایات اس معنی میں موجود ہے، تسنن اور تشیع کے مصادر میں بھی۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے علی آپ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی۔ رسول اسلام آپ نے علم اللہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد علی کو ممبروں پہ 90 سال تک گالیاں دی جائیں گی، تو بتا رہے تھے کہ اس نے، آپ لوگ، جس نے آپ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی۔ لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، کیونکہ تو میری جان ہے، اور یہی بات قرآن نے بھی کی انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں اور جانوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو، اور جان کی جگہ علی کو لے کے گئے۔ روحوں کا من روحی، اے علی آپ کی روح میری روح ہے۔ وَتِینَتُکَ تقوی من تینتی، آپ کی تینت جو ہے وہ میری تینت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا، واصطفانی و ایاک، اور سب سے پہلے مجھے اور اللہ آپ کو چنا،
वख्तारनी लिन्नबुव्वत वख्तारक लिल-इमामत, मुझे नबूवत के लिए इख्तियार किया और आपको इमामत के लिए अल्लाह ने इख्तियार किया। वमन अनकरा सुभान इमामतक फ़क़द अनकरा नबूवती, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, रसूल इस्लाम ने यहाँ इरशाद फरमाया कि जिसने ए अली आपकी इमामत का इनकार किया, गोया उसने मेरी नबूवत का इनकार किया है। और ये अल्लाहु बात तो अकबर, कुरान अल्लाह से भी साबित है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक उन्ज़िला व इलैक, इन लम तफ़अल अल्लाहु फमा बल्लगत रिसालतहु, कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपने अली की विलायत का ये पैगाम न दिया, गोया रिसालत आपने नहीं पहुंचाई। तो रसूल इस्लाम अल्लाहु की अकबर। रिसालत का इनकार इसमें है, अगर अली की इमामत का इनकार और औलाद अच्छा, मासूमीन क़िबला यहाँ पर इमाम देखिए, अली आपने इससे अलैहिस्सलाम। पहले जो पॉइंट पेश किया कि जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यानी पेशिगोई कर रहे हैं कि या अली, आपको मिंबरों पे से आपके ऊपर सब शतम किया जाएगा, गालियाँ दी जाएँगी। तो अब जिसने ये अमल करवाया, ऐलान कराया, अफ़सोस की बात कि आज तक इतना इल्म हासिल कर लेने के बाद दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई, तमाम चीज़ें रिसर्च की मुहैया हैं, मगर आज भी मुसलमानों में से एक तबका उस शख्स को जिसने ये फ़ेल कभी अंजाम दिया, आज भी उसको खालिल मोमिनीन मानते हैं और जो है उसकी सफाइयाँ पेश करते हैं। किस कदर अजीब बात है, ये समझते हुए कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आपको अगर किसी ने आप पर सबको किया, गोया उसने मुझ पर सबको किया, और जिसने रसूल करीम के साथ गुस्ताखी की, तो उसका ठिकाना कहाँ होगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। बहरहाल, बहुत उम्दा पॉइंट आपने इन तमाम चीज़ों को बयान किया। जी, क़िबला। बस थोड़ी-सी गुफ्तगू बाकी है रसूल इस्लाम की इस खुतबे में, और आपकी बात से मुझे मौलाना इसहाक जो अहले हदीस थे, बाद में आखिरी लाइफ में मुझे लगता है वो शिया हो गए थे। लेकिन जो है वो उनकी मैं क्लिप शायद कल सुन रहा था, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि लोगों ने झूठी हदीसें, जो अली के मुकाबले में लोग कुछ आए तो उनके बारे में घड़ी, कोई एक हदीस रसूल इस्लाम की उस बंदे के फ़ज़ाइल में नहीं है। और अली अलैहिस्सलाम के उनके जुमले मौलाना इसहाक के कि जूतियों के बराबर भी कोई आदमी नहीं आ सकता जिसको लाया बेशक, गया। और ये जुमले उन्होंने नसीहतन कहे कि पिछले दौर में चलो लोग खौफज़दा थे हुकूमतों से, अब क्या खौफ है, अब किस वजह से ऐसे लोगों के जो है वो फजाइल पढ़े जा रहे हैं, झूठे फजाइल, झूठी हदीसें, कि जिनके बारे में अब रिसर्च का दौर है, इल्म का दौर है, अब किस बात का खौफ है, बिल्कुल। क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं। ये उन्होंने नसीहत की। आपकी इस बात से बिल्कुल, मुझे क़िबला बात याद आई। जस्ट 1 मिनट रह फरमाया, गया। या 1 मिनट रह गया हमारे पास, 1 मिनट है हमारे पास बस। या अली अंत वसी व अबू वल्द, या अली आप मेरे वसी भी हैं और मेरी औलाद के वालिद हैं, व ज़ौज इब्नती, मेरी बेटी के शौहर है। यहाँ पे आपने ये नहीं फरमाया कि मेरी और भी बेटियां, उनके शौहर हैं, एक ही बेटी का जिक्र किया। व खलीफती अला उम्मती फी हयाती व बाद मौती, और मेरी जिंदगी में भी, मेरी मौत के बाद भी मेरी उम्मत के ऊपर आप मेरे खलीफा हैं। अमरो का अमरी, आप मेरा, आपका हुक्म मेरा हुक्म है, व नाहियो का नाही, अल्लाहु अकबर! जिस बात से आप सुभान रोकेंगे अल्लाह! गोया मैंने रोका है। फिर फरमाए, उक़सिमु बिल्लज़ी बअसनी बिन्नबुव्वत व जअलनी खैरल बरियत, इन्नका लहुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही व अमीनिही अला सिर्रिही व खलीफतुहु अला इबादिही। अल्लाह की कसम खा के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जिसने मुझे नबी बनाया और बेहतरीन मखलूक बनाया, आप अल्लाह की ए अली हुज्जत है मखलूक के ऊपर, और खुदा के राज के अमीन है, और उसके बंदों के ऊपर अल्लाह का सुभान अल्लाह! खलीफा है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह! बहुत ही खूबसूरत जो है गुफ्तगू चल रही थी खुतबा शाबानिया के अंदर क्या कुछ है, इन तमाम चीज़ों की तरफ एक सैर-हासिल गुफ्तगू रही। प्रोग्राम का टाइम जो है वो तमाम हो गया। क़िबला बहुत ही मशकूर हैं और ममनून हैं, आपने एक मर्तबा फिर अपना कीमती टाइम जो है वो नजफ़ अशरफ से अहले बैत टीवी को दिया। हम इंतहाई ममनून हैं आपके। जज़ाकल्लाह। परवरदिगार का भी शुक्र है, इमाम ज़माना का भी, आपकी पूरी टीम का और आपका, हम सब से खुदा कबूल व मकबूल फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह मुझसे। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजवी साहब को खुतबा शाबानिया का ये दूसरा प्रोग्राम, जिसके अंदर खुतबा शाबानिया के अंदर क्या कुछ है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो अलग-अलग करके जो आपकी खिदमत में बयान किया गया। अब इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में माह मुबारक रमज़ान के हवाले से जो है वो प्रोग्राम खुदा की तरफ के उन्वान से पेश किए जाएँगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, हमारी और आपकी इंशाअल्लाह अगली मुलाकात बरोज़ पीर 5:15 बजे होगी।